बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पिछले कई दिनों से जो मेरे वीलॉग हैं वो काफ़ी डिप्रेसिंग से होते जा रहे हैं क्योंकि मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। तो आज ज़रा लाइट रखते हैं अपना वीलॉग, और अगर लाइट रख रहे हैं, लाइटर मोड में है, तो फिर सबसे अच्छा टॉपिक तो आज बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर ही हो सकती है जो कि उन्होंने हैदराबाद जलसे में की। अच्छा जी, जब आप उनकी तकरीर सुनते हो तो आपका हासा खुद ब खुद छूट जाती है और आपको खुशी महसूस होता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ, जब हम उनकी तकरीर देख रहे थे तो हमें बहुत खुशी महसूस होता था और फिर हंसी भी आती थी कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, और थोड़े से कंफ्यूज भी लग रहे थे। शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो खान साहब को क्रिटिसाइज़ करें या अपने अलायंस, अपने कोलिशन पार्टनर को क्रिटिसाइज़ करें, या तारीफ़ अपने खान साहब की जा रही है या कोलिशन पार्टनर्स की जा रही है। तो थोड़े से कंफ्यूज थे इस मामले में। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही, जो कि ये पूरी तकरीर थी, वो एक इलेक्शन कैंपेन थी वाली तकरीर थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी कितनी अच्छी नज़रियाती और जमहूरी जमात है, और उनके नाना ने, उसके बाद उनकी माँ ने, और इसके बाद बिलावल भुट्टो ख़ुद कितने जो हैं इस मुल्क की आवाम के लिए कंसर्न है और क्या क्या खिदमात वो कर रहे हैं इस मुल्क के लोगों की। कहाँ उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, रोड्स, साफ़ पानी, सारा कुछ उन्होंने दिया है जो कि पहले कभी किसी ने नहीं दिया था। और उनके दौर में सिंध एक खुशहाल सिंध है और अभी उस पर वो और भी काम करेंगे, और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी तारीफ़ें की। और क्योंकि शर्जील मेमन शायद उनके साथ थे, तो आज तो शर्जील मेमन की भी बड़ी वाह वाह हुई है। अच्छा, एक दो बातें जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं मैं करती चलूँ। इम्पॉर्टेंट क्या है, अब उनकी तकरीर में इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि जी मैंने जी MQM को भी कहा, और मैंने अपने कोलिशन जो अलाइंस हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, उनसे भी मैंने बात की कि आप जी इलेक्शन से डरते क्यों हैं? अगर आप डरेंगे तो आप ख़त्म हो जाएंगे, तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो MQM से भी कहा है पार्टिसिपेट करें। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो PTI आ जाएगी, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे डर की वजह से। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जी हमारे जो अलायंस से, जो हमारे PDM के जो भाई थे, चाचा थे, मामू थे, वो भी डर गए भाई। वो भी डर के हमारे इलेक्शन में नहीं ले रहे हैं, और मैं उनको यही बात कर रहा हूँ कि डरो मत, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे। तो भाई डर किसका है आप लोगों को? डर वही कैदी नंबर 804 का है जो अभी पाबंदे सलासल है, ना वो कुछ कर सकता है, ना वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, ना उसका कोई मैसेज कन्वे करने दिया जा रहा है, ना उसका चेहरा दिखाई दिया जा रहा है, उसको ना अदालतों में पेश होने दिया जा रहा है, ना उसकी ज़मानतें हो रही हैं। तो अभी भी आपको उसका डर है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये बात एडमिट की है कि जी उनके जो कोलिशन पार्टनर हैं वो डरे हुए हैं इमरान खान से। अब बात यह है कि ये वाली जो स्टेटमेंट उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके जो भाई हैं, चाचा हैं, मामू हैं, मरियम बहन हैं, वो उसको किस तरह लेते हैं और उसका वो क्या जवाब देते हैं। क्योंकि जवाब वो एब्रप्ट देंगे, फ़ौरन का जवाब देंगे, बताएंगे कि हम डरे हुए हैं कि या नहीं डरे हुए, या फिर किसी वक्त आने पर, सही वक्त आने पर वो बताएंगे, इसका जवाब देंगे बिलावल भुट्टो को। तो अभी तो गेम शुरू हुई है। दूसरी तरफ फजल रहमान साहब की भी जो बेटे शेटे हैं वो भी आ गए हैं, वो भी गरज हैं कि जी कौन लोग हैं जिन्होंने कहा है कि कोई भी सियासी जमात मुखलिस नहीं है, डायरेक्ट अटैक मारा है उन्होंने। तो अभी तो कहानी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब आगे आगे देखिए कि क्या होता है। अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात है, थोड़ा सा जी हंस लें आप भी या एंजॉय कर लें। उन्होंने कहा कि जी मैंने हॉस्पिटल बनाया है। अब जी देखें, पहले बात तो बड़ी सीरियस नोट पे मैं उनसे ख़ुद भी पूछना चाहूँगी कि वो क्या कहना चाहे थे, इस बात का क्या मतलब है कि हमने हॉस्पिटल बनाया और उस हॉस्पिटल में आम आदमी भी जाता है और उसका स्टैंडर्ड इतना है कि जाले भी चले जाते हैं। मतलब कि स्टैंडर्ड होगा तो आपके जाले जाएंगे, वरना अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो एक आम आदमी के लिए, यानी कि ये एक टिपिकल अशरफिया, हमारे मुल्क की एलीट की जो थॉट होता है ना, वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे इस स्टेटमेंट से बिलावल भुट्टो के। वो टिपिकल एलीट है हमारे इस मुल्क के, जो कह रहे हैं कि जी हस्पताल बनाए गरीब आवाम के लिए, लेकिन हमने उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि हमारे जाले जा सकते हैं उसमें। यानी कि अगर उसका स्टैंडर्ड नहीं होता तो वो सिर्फ आम आवाम के लिए ही है, हमारे लिए स्टैंडर्ड वाले हॉस्पिटल है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कही, यहाँ पे भी वो कंफ्यूज थे। अब वो जिसे कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात थी। अब पता नहीं निगाहें कहाँ पे थी और निशाना कौन था, क्योंकि उन्होंने कहा जी
دیکھیں ایک ہم نے ہاسپٹل بنایا ہے، سب کا علاج ہو رہا ہے، اور ایک خان صاحب نے ہاسپٹل بنایا تھا، اور جب ان کو کمر درد ہوتا ہے تو وہ بھی وہاں باہر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بھائی بلاول صاحب مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ خان صاحب کو کب کمر کا درد ہوا اور وہ کب باہر گئے؟ جہاں تک میرے علم میں یا بھی میرے یادداشت میں بات آ رہی ہے، کمر کا درد تو آپ کے وہ سو کالڈ کولیشن پارٹنر چاچا شہباز شریف کو نہیں ہوتا تھا، اور اس کا علاج کروانے کے لیے وہ باہر جاتے تھے، اور زرداری صاحب بھی اپنا علاج باہر سے ہی کرواتے ہیں میرے خیال سے۔ تھوڑا سا فیکٹس آپ لوگ مجھے پلیز بتا دیجیے گا۔ لیکن میں نے ابھی تک عمران خان کی خان صاحب کی کمر کا درد نہیں سنا تھا۔ آج پہلی بار میں نے بلاول بھٹو صاحب سے سنا کہ خان صاحب کے کمر میں درد ہوتا ہے اور وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو بڑے مزے کی، وہی میں کہی تھی نا کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ واقعی خان صاحب کے بارے میں یہ بول رہے تھے یا وہ کسی اور کے بارے میں بول رہے تھے۔ پھر دوسری طرف انہوں نے کہا کہ بی بی بھٹو جب آئی تھی تو ان پر بھی بڑا فتویٰ دیا گیا تھا کہ عورت ہے، اسلامک ملک کی حکمران نہیں بن سکتی، پرائم منسٹر نہیں بن سکتی۔ تو بلاول صاحب کی یادداشت واپس آ گئی ہے۔ 16 مہینے پہلے بلاول صاحب کی یادداشت چلی گئی تھی، تو ان کو نہیں یاد تھا کہ یہ ساری سٹیٹمنٹس اور یہ ساری باتیں ان کی ماں کے بارے میں کس نے کہی تھی، اور 16 مہینے کے بعد اچانک ان کو یہ ساری سٹیٹمنٹس یاد آ گئی ہیں۔ تو میں ان کو یاد دلاتی چلوں کہ جن کے ساتھ آپ 16 ماہ بیٹھے ہیں، یہ باتیں انہوں نے ہی آپ کی ماں کے بارے میں کہی تھی۔ تو ان کی تقریر الیکشن کی پوری کوشش کریں کہ ہم 90 دن میں الیکشن میں جائیں، جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی بیڈ کاپ گڈ کاپ والا کھیل کھیل لیں، کیونکہ ابھی کوئی ان کے سامنے اپوزیشن پارٹی تو ہے نہیں۔ خان صاحب جی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی پارٹیز جو ہیں وہ لندن چلی گئی ہیں، تو ابھی وہ ہیں تو وہ ان کے پاس اوپن فیلڈ ہے، تو لڑائی بھی کسی سے کرنی ہے، کسی کے وہ اس میں بھی جانا ہے کہ کسی نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو اب اصولی طور میں ہوتا ہے نا کہ دوسری سیاسی پارٹی آ کر کہتی ہے کہ نہیں جی اس نے غلط بولا ہے، تو ابھی ایسا سچ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، تو باپ بیٹے آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ اور اچھا ایک اور بات بھی انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ جی جو عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے نا، وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہے، کیونکہ جنہوں نے وزیر اعظم بننا تھا وہ تو پیچھے پیچھے تھے، تو ہم ہی سارا کام کر رہے تھے۔ تو ان ادر ورڈز آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 16 مہینوں میں جتنا بھی بگاڑ ہوا ہے پاکستان میں، وہ جو آپ نے اپنی پارلیمنٹ میں اسپیچ کی تھی ویلکم ٹو پرانا پاکستان، آپ ہی کی پارٹی کی وجہ سے، اور ہم آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کریں گے کہ جو عدم اعتماد ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ منڈیاں سندھ ہاؤس میں ہی لگی تھیں، اور جو ویڈیو لیکس ہوئی تھی جس طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے سندھ ہاؤس میں، تو obviously اس کا ہم پورا کریڈٹ آپ کو دیں گے کہ آپ لوگ نے واقعی بڑی محنت کی تھی، ان لوگوں کو سندھ ہاؤس میں جمع کرنا، ان سے رابطے رکھنا، ان کو بٹھائے رکھنا کہ نہیں جی آپ نے ووٹنگ نہیں ڈالنی اور یہ سب کرنا، تو اس میں واقعی آپ کی بہت زیادہ محنت ہے۔ چلیں جی اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں۔ دوسری طرف G20 کا شور ہے، انڈیا بڑا اچھا اس نے G20 سمٹ کروا لی ہے، ساتھ میں جو سب سے زیادہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ اکنامک کوریڈور ہے، جس کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، بائیڈن صاحب نے، سعودی عرب نے، محمد بن سلمان نے، ساتھ میں UAE کے تھے اور انڈیا کے تھے، اور انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی اب وہ بنانے جا رہے ہیں اکنامک کوریڈور، اور اس سے بہت فائدے ہوں گے ان کو۔ اب سی پیک کی بھی لوگ جو سی پیک کی ہائپ کریٹ ہوئی تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور دبئی بھی ان کا ساتھ دے گا، کیونکہ دبئی تو آلریڈی سی پیک کے خلاف تھا، کیونکہ سی پیک اگر منصوبہ کامیاب ہو جاتا اور منصوبہ بھی چل پڑتا تو جو دبئی کو بہت نقصان ہوتا تھا، کیونکہ دبئی کی جو پورٹ ہے وہ ٹرانزیشن پورٹ ہے، وہ اس میں اس طرح کوئی سامان آتا نہیں ہے، اور اس طرح وہ ایک ٹرانزیشن پورٹ ہوتی ہے جہاں سے سامان اترتا ہے اور دوسرا سامان چڑھایا جاتا ہے یا شفل ہوتی ہے سامانوں کی، تو سی پیک کی وجہ سے اس کو بڑا نقصان ہونا تھا۔ اب پاکستان میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارا خطہ ہے وہ اتنا انرچڈ ہے، لیکن ہم نے دیکھیں اس کو ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کا میں بگاڑی پیدا کی ہے۔ اب پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو گوادر ہے وہ سب سے ڈیپ سی ہے، اور ڈیپ سی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جتنی بھی بڑی کشتیاں، جتنی بھی بڑی شپس ہوتی ہیں، سامان جو لوڈ کرتی ہیں، وہ آرام سے لگ سکتی ہیں، جسے کہتے ہیں نا اپنی برتھ پہ آ کر اپنے اس میں چلی جاتی ہیں آرام سے، پورٹ میں لینڈ آپ جسے کہتے ہیں کہ آپ ایک ساحل پہ آ کر کھڑی ہو سکتی ہیں، ان ادر ورڈز بڑے آسان ورڈز میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں۔
تو وہ ڈیپ سی ہے. ہمارا تو جو بن قاسم پورٹ ہے یا کراچی پورٹ بھی ہے وہ بھی ڈیپ سی ہے, لیکن گوادر پورٹ ورلڈ میں جو ڈیپسٹ سی ہے وہ یہ ہے, گوادر پورٹ ہے. اب جو انڈیا کے پورٹ ہیں وہ اتنے ڈیپ سی نہیں ہے, تو اس میں جو ہیوج سائز یا لارج سائز کی شپ نہیں آ سکتی, اس میں صرف میڈیم سائز کی شپ آئے گی. لیکن پھر بھی اس منصوبے کی اناؤنسمنٹ کرنے سے سی پیک کو امپیکٹ ہوگا, لیکن اب اس کی جو میں یہ کہوں گی نا, یہ ان کی وجہ سے امپیکٹ نہیں ہوگا, یہ ہماری وجہ سے تھا کہ ہم نے اس کو بگاڑ دیا, ہم نے اس کو صحیح طریقے سے چلنا نہیں دیا, ہم نے ملک میں اتنی انسٹیبلٹی لے آئی کہ جو ایک انویسٹر ہے وہ ریلکٹنٹ ہے, اس کا ہمارے اوپر کوئی کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ آئے اور ہمارے ملک میں انویسٹ کرے. تو اس کا نقصان, اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے, وہ ہم ہیں جس نے اتنی اچھی جگہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے, چاہے وہ منرلز کے لیے ہوں, چاہے کسی بھی پیٹرولیم کے لحاظ سے ہوں, چاہے وہ پانی کے لحاظ سے ہوں, پہاڑوں کے لحاظ سے ہوں, ہم اتنے انرچڈ ہیں, لیکن ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا, بلکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تباہ کرتے جا رہے ہیں. اور اب دیکھیں ہم بھوکے مر رہے ہیں, نہ چینی ہے, نہ آٹا ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, اور ہمارا برابر ملک جو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا یا الگ ہوا تھا, آپ دیکھیں کہاں پہنچا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی. وہاں پہ کیا ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوتی؟ سب سے زیادہ میرے خیال سے جو ہیومن رائٹس وائلیشن ابھی کر رہا ہے نا اسرائیل کے بعد, وہ انڈیا ہی ہے جہاں پہ ہو رہی ہیں. جس طرح سکھ مر رہے ہیں, مسلمان مر رہے ہیں, جموں کشمیر کا الگ حال ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ترقی کر رہا ہے, اور جو انویسٹرز ہیں اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں, اس کنٹری پہ کانفیڈنٹ ہے ان کا کہ اگر ہم یہاں پہ انویسٹ کریں گے تو ہمارے ریٹرنز ہوں گے, اچھے خاصے ملیں گے, ہماری انویسٹمنٹ ڈوبے گی نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. وہاں پہ آپ کچھ بھی کر لیں, جو بھی وہاں کے حالات ہوں, وہاں پہ جو حکومت ہے اپنی مدت پوری کرتی ہے, اور وہاں پہ ابھی کوئی آئین نہیں توڑا گیا نا, مطلب آئین ہے تو اس کو فالو کرنا ہے. کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ کوئی ڈنڈا چلایا گیا ہو, ڈنڈے کے زور پہ معیشت کنٹرول کی جا رہی ہو, ڈنڈے کے زور پہ زراعت ڈیل کی جا رہی ہو. تو انڈیا جو ہے وہ اس لیے آگے بڑھ رہا ہے کہ انویسٹر کا ٹرسٹ. اب اس کوریڈور کی اناؤنسمنٹ کے بعد آپ دیکھیے گا ادھر بھی انویسٹمنٹ دھڑا دھڑ آنا شروع ہو جائیں گی, اور پہلے بھی آ رہی تھی. سب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ G20 سے جی انڈیا کو نے اپنا آپ کو وہ گرو کر لیا, یا انویسٹرز آنا شروع ہو جائیں گے. نہیں, انویسٹر اس کے پاس 10 سال پہلے سے آ رہے تھے, اور مودی جو ہے وہ گریٹر انڈیا کی بات کر رہا تھا. جب G20 میں تمام ملک کی جو 20 ممالک کے 18 ممالک کے لیڈران وہاں پہ آتے ہیں, انڈیا آتے ہیں, تو ایکچولی جو وہ مودی کا سلوگن تھا گریٹر انڈیا کا, اس کو انڈورس کیا ہے انہوں نے. تو وہ کام تو اکنامک ڈیولپمنٹ, انویسٹمنٹ اس کی آج سے 10 سال پہلے آنا شروع ہو چکی تھی. انڈیا ایکسل کر چکا تھا بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں, بہت سارے ایریاز میں. وہ انٹرنیشنلی ہیوج, مطلب جسے کہتے ہیں نا آپ کی گروئنگ اکانومی میں سے تھا, ایک ڈیولپنگ سے ڈیولپ کنٹریز کی طرف کا سفر وہ کر چکا ہے. تو یہ کہنا کہ G20 کی وجہ سے اس کو بوسٹ نہیں ملے گا, G20 کی وجہ سے جو بھی اس نے کارنامے انجام دیے ہیں وہ لوگوں نے انڈورس کیے ہیں, جس کی وجہ سے اب اس کو اور فیسیلیٹیشنز ہوں گی انویسٹمنٹ کے حساب سے, ایک ریکگنیشن ملی ہے اس کو. اور دوسری بات یہ کہ جب G20 سمٹ ہوئی ہے اوور آل, تو مودی نے اس کو ایز اے برانڈنگ یوز کیا ہے اپنی اور اپنے ملک کی کرنے کی. اب بات یہ ہے کہ چاہے مودی ہو, وہ انڈیا ہے, انڈیا مودی ہے, تو جب مودی اپنی برانڈنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیا کی برانڈنگ کر رہا ہے. اب یہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ جس طرح پاکستان میں جب پاکستان میں کوئی چیز یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم آ کر باہر کے ملکوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ڈریسنگ, ان کا کلچر کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو انڈیا میں ایک ورسٹائل ڈفرینٹ کلچرز ہیں, اور اس نے تمام کلچرز کو نا عکاسی کی ہے, انہوں نے دکھایا ہے رنگ برنگے اپنی جتنی بھی ثقافتیں ان کو انہوں نے پرومیننٹ کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر چیز, چاہے وہ سرو کرنے والے ہوں, چاہے ان کی لینے والے آئے ہوں, جتنی بھی ان کی ریپرزنٹیشن تھی وہ ایک کلچرل ریپرزنٹیشن تھی, وہ انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. وہ باہر سے انڈیا سے ہٹ کر کسی اور کلچر کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا. تو انڈیا نے بہت اچھی ایک بڑی اس لحاظ سے اپنے انڈیا کی برانڈنگ کرنے کے لحاظ سے بہت اچھی سمٹ کروائی تھی. اور پھر میرے خیال سے جو اس کی جوائنٹ ڈکلیریشن تھی وہ بھی کامیاب رہی ہے, کیونکہ اس میں جو پرابلم آنی تھی وہ پرابلم یہاں پہ آنی تھی کہ رشیا کو لے کر.
کہ اگر وہ کنڈیم کرتے رشیا کا رول جو یوکرین کے حوالے سے ہے تو اس وجہ سے پرابلمز آنی تھیں، اور اس وجہ سے یہ کافی دنوں تک اس ڈکلیریشن پر ڈسکشنز ہوتی رہی تھی، سمٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی ڈسکشن ہوتی رہی تھی۔ تو آخر کار یہ ہوا تھا کہ یہ جو رشیا کو کنڈیم کرنا تھا یا رشیا کا جو بھی رول تھا یوکرین کے حوالے سے، اس بات کو آؤٹ کر دیا گیا۔ ہاں، جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پر انہوں نے بات کر لی، لیکن رشیا کو کنڈیم نہیں کیا گیا یا رشیا کے خلاف بات نہیں کی گئی۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ فورن پالیسیز ہوتی ہیں، اب آپ اس کو ملکوں کی منافقت کہیں یا جسے ہم کہتے ہیں کہ نو کنٹری ہیز اے پرماننٹ فرینڈ اور پرماننٹ اینیمی، اٹس اے پرماننٹ انٹرسٹ، ان کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس وقت جب G20 میں لوگ آ کر بیٹھے تو ان کے اپنے اپنے مفادات تھے، اور ان مفادات کے لیے وہ لوگ جو چیخ رہے تھے کہ جی رشیا بہت برا کر رہا ہے یوکرین کے ساتھ، رشیا کو کنڈیم کر رہے تھے، وہ وہاں پہ سب ایک ٹیبل پہ بھی بیٹھے اور ان کے منہ سے کوئی بھی ایسے الفاظ نہیں نکلے جس میں وہ بتایا جا رہا ہو کہ وہ رشیا کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اس وجہ سے کیونکہ یہ انہوں نے نکال دی تھی کنڈیمیشن، یہ رشیا کو جو کنڈیم کرنا، تو یہ ایک جوائنٹ ڈکلیریشن تھی، وہ کامیاب ہوئی ان کی۔ اور اب بہت سارے بھی سائیڈ لائن میں بھی بہت سارے، آپ کو پتہ ہے جس طرح جو بھی سمٹ ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے، تو اس میں 1 to 1 ملاقاتیں ہوتی ہیں، سائیڈ لائنز میں میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت سارے اگریمنٹس ہوتے ہیں، تو کافی سارے اگریمنٹس ہوئے ہیں۔ تو آل ٹوگیدر انڈیا نے اپنی سے کروا لی ہے، چاہے G20 ہو، G8 ہو، اور اب دیکھیے گا ویٹو میں بھی انڈیا آ جائے گا، آپ اس کی جتنی بھی مخالفت کرتے رہیں۔ ہاں، چائنا کے لیے، چائنا کو کیونکہ دیکھیں امریکہ کا انڈیا آنا اور معاہدے کرنا، اکنامک کوریڈور پر بات چیت کرنا، اس کا سب سے بڑا جو ایشو ہے، جو دیکھیں امریکہ کو پاکستان سے کیا تھریٹ ہو سکتی ہے؟ امریکہ تو یوز کر رہا ہے پاکستان کو، پاکستان پپٹ ہے، تو امریکہ کو پاکستان سے تھریٹ نہیں ہے۔ ہم امریکہ کا ہتھیار ہیں جس کو استعمال کر کے اپنے دشمنوں پر وار کرتا ہے، اور سامنے تو ظاہر سی بات ہے ہم ہی ہوتے ہیں، تو ہم ہی گندے ہوتے ہیں، تو امریکہ خود کبھی گندا نہیں ہوتا، اس نے ہمیشہ ہر جگہ پاکستان کو گندا کروایا، تو امریکہ کو پاکستان سے ڈر نہیں ہے۔ امریکہ کو خطرہ چائنا سے ہے، چائنا جو کہ جس نے پورے دنیا میں اپنی جسے کہتے ہیں ٹریڈ، اپنی پروڈکٹس، ایک اکانومی کو کنٹرول کیا ہوا ہے چائنا نے۔ تو اس وجہ سے چائنا سے خطرہ تھا، اور یہ کوریڈور بنانے کا مقصد بھی چائنا کو، مطلب پاکستان کو انہوں نے کیا نیچا دکھانا ہے یا پاکستان کو کیا انہوں نے کنٹرول کرنا ہے، چائنا کو کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن چائنا دیکھتے ہیں چائنا کیا اپنی اسٹریٹجی لے کر آتا ہے، کیونکہ دیکھیں چائنا بھی ڈس اپوائنٹڈ ہے پاکستان کے ایٹیٹیوڈ سے، اور جو بھی اوور آل پاکستان کا پورا یہ 16 ماہ میں رویہ رہا، جس طرح انہوں نے سبوتاژ کیا ہے سی پیک کو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ چائنا اپنی کیا اسٹریٹجی لے کر آتا ہے، لیکن دبئی از کوائٹ ہیپی، مطلب دبئی کی بچت ہو رہی ہے اس میں، کیوں یہ دبئی کبھی بھی سی پیک سے خوش نہیں تھا۔ اور آپ سعودی عرب بھی دیکھ لیجئے کہ دیکھیں ہر ملک کا اپنا مفادات ہے، اگر آپ اس کے ساتھ، آپ اس کی مفادات کا تحفظ اس سے نہیں کریں یا اس سے آپ سے وہ کوئی اپنے مفادات حاصل نہیں کر پا رہا، تو وہ آپ کے ساتھ کنٹینیو نہیں کرے گا، چاہے آپ کا کتنا بھی نظریاتی فرق ہو۔ ایک ملک اس طرف جائے گا جہاں پہ اس کے مفادات چھپے ہوں گے یا جہاں سے اس کو مفادات حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ تو آپ سب کی فورن پالیسی ہوتی ہے، ہماری کیا فورن پالیسی ہے؟ مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آیا 75 سالوں میں ہماری فورن پالیسی رہی کیا ہے۔ ہماری فورن پالیسی یہ رہی ہے جو امریکہ کہے گا بس جی جناب، جی حضور، مطلب آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ آپ اپنی اس کو وسیع تر پیمانے میں یا ورسٹائل فورن پالیسی لے کر آئیں، اور اگر عمران خان نے یہ کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ وہ بھگت رہا ہے، اور ساتھ میں پوری عوام، پورا ملک بھی بھگت رہا ہے۔